बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वीकेंड एट होम में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप ये ख़ास नशिस्त, ख़ास प्रोग्राम देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज मुहर्रमुल हराम की 4 तारीख़ है। आज 4 मुहर्रम है। इस्लामी साल का आगाज़ हो चुका है और ख़वातीन व हज़रात, ये महीना हुर्मत और अज़मत का महीना है। ये वो महीना है कि जो तारीख़ में बहुत ही ख़ास अहमियत का हामिल है। इस महीने हम उन कुर्बानियों को याद करते हैं जो हक़ और सच के लिए दी गईं। और मैं ये समझती हूँ कि हम ज़िंदगी की आखिरी सांस तक भी इंसाफ करना चाहें इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए, तो हम इंसाफ नहीं कर सकते। आज की ख़ास प्रोग्रामिंग इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए, वाक़या करबला क्यों वक़ूअ पज़ीर हुआ, इसके क्या असबाब थे और तमाम बातें ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ़ कराती चलूँ। ख़वातीन व हज़रात, मेरी पहली मेहमान शख्सियत किसी तारुफ़ के इसलिए मोहताज नहीं है और ये कतन मैं रस्मन जुमला इस्तेमाल नहीं करी, क्योंकि जब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब की बात आती है तो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के अपने हैं, होस्टिंग के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे चुके हैं, मारूफ़ मजहबी स्कॉलर भी हैं, सेक्रेटरी औकाफ़ भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। और आज की ट्रांसमिशन आपने डेडिकेट की मुहर्रमुल हराम के साथ, वाक़या करबला के साथ और सैयदुल शुहदा के साथ। ये यकीनन इन लम्हों का यही तकाज़ा है और ये हुर्मत वाला महीना है। और ये हुर्मत वाला महीने से मुराद ये है कि जो तलवारें निकली हुई होती थीं वो भी म्यान में चली जाती थीं। बिल्कुल। और ये कैसा वाक़या हुआ कि इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा खानवादा जो है उसको तह तह कर दिया। बिल्कुल। और आज इस हवाले से तफसील में गुफ्तगू भी की जाएगी। मेरी जो अगली मेहमान शख्सियत है PTV की अगेन फैमिली का हिस्सा हैं, अलामा पीर इरफान इलाही साहब हैं हमारे साथ मौजूद। मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, मुसन्निफ़ हैं, सजादा नशी हैं, आस्ताना आलिया साहू चक शरीफ सियालकोट के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। थैंक यू सो मच। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं रमज़ान पाकिस्तान में भी आपने इनको बिलखसूस देखा। PTV की ख़ास नशरियात के लिए हम ज़रूर दावत देते हैं डॉक्टर सैयद ज़ियाउल हसनैन साहब को। ख़वातीन वज़ात ये सजादा नशी हैं आस्ताना खान का चिश्तिया निज़ामिया के, इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मेरे सामने मौजूद हैं ख़वातीन व हज़रात। मैं दोबारा ये कहती चलूँ, इनके बारे में हमेशा मैंने ज़रूर सुना था, लेकिन आज पहली बार प्रोग्राम में आमने सामने बैठ के इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ख़वातीन व हज़रात, जो सीखने का सिलसिला है वो ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जारी और सारी रहना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सीखने वालों की फ़हरिस्त में हो ताकि ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ सके। सैयद इखलाक अली जाफ़री साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं और उसके अलावा मुहर्रमुल हराम के जो हवाले से मुख्तलिफ़ मजालिस होती हैं ये उसकी निज़ामत भी करते हैं। इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। और मेरी इस जानिब मौजूद हैं मेरे उस्ताद हैं, और सिर्फ मेरे उस्ताद नहीं, हमारे उस्ताद हैं। अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत आवाज़ से रूफ़ी साहब को नवाजा है, हुकूमती सतह पे बहुत बड़े बड़े एजाज़ात से इनको नवाजा है, लेकिन सबसे बड़ा एजाज़ वो प्यार, इज़्ज़त और मान जिनसे आप रूफ़ी साहब का नाम लेते हैं। और आज हमारी खुशकिस्मती कि ये प्रोग्राम में आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब, इनको और इनके साथियों को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ ये मेरे भाई जनाब अकील अहमद हैं और मेरे दायरे जनाब शेख अरशद साहब हैं और आखिर में शाहज़ेब साहब हैं, मेरी टीम का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ माजबीन भी मौजूद हैं, इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजबीन, आप कुछ बताना चाहेंगी कि आज जो न्याज का इंतज़ाम किया गया, प्लीज़। जी, ये पूरा महीना हर घर में न्याज बनती है, तो आज वीकेंड एट होम में हमने भी न्याज का एहतमाम किया, जिसमें अचारी चना पुलाव और एक हम शरबत बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है, आप शुरू कीजिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आगाज़ गुफ्तगू का करते हुए, ज़ाहिरी बात है ये इस्लामी साल का पहला महीना है, मुहर्रम की बात हम करते हैं, लेकिन फिर वाक़या करबला और फिर इसकी अहमियत और ये क्यों वक़ूअ पज़ीर हुआ, इसके असबाब पर रोशनी सर डालते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें कोई शक नहीं कि इस कुरे अर्ज़ी पर किसी वाक़या और किसी शहादत के हवाले से जितनी रिफ़तें और अज़मतें हो सकती हैं वो
امام عالی مقام اور آپ کے ساتھیوں کو جتنی کائنات کی طرف سے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہوئیں وہ شاید کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں، اور یہ یقیناً ایک ایسا واقعہ ہے جس پر کائنات میں جتنے آنسو بہائے گئے اگر وہ اکٹھے ہوں تو شاید سمندر بن جائیں، اور آہ و فغاں کے جتنے نالے اٹھے اگر ان کا کوئی حجم اور کوئی وہ متشکل ہوں تو شاید ہمالیہ ماند پڑ جائے، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ ہمیشہ ایسے چلے جائے اور چلتا رہے گا۔ واقعہ کربلا جو ہے یہ اس کا واقعاتی پہلو اور بالخصوص جو عاشورہ محرم اور پھر جو کربلا کے واقعات ہیں اور پھر 10 محرم کے جو واقعات ہیں وہ اس قدر ہمارے قلب و نظر پہ اور نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ پوری تاریخ انسانیت پر اس قدر جاگزیں ہوئے کہ اس سے پھر پہلے کی جو باتیں ہیں کہ یہ اتنا بڑا واقعہ کیوں وقوع پذیر ہوا، صحیح کیوں نہ ایک کمپرومائز کر لیا، اور بہت مشکل ہے اپنے سامنے اپنے بچوں کو کٹتے دیکھنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں معمولی بیٹی کی چیخ پر ہم نظریاتی طور پر کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری فیملی سفر کرے، میرے بچوں کو کچھ ایسے ہو۔ تو دنیا کے اندر یہ رشتہ ایک ایسے ہے کہ جس پر بہت کچھ قربان کر دیا جاتا ہے، لیکن تاریخ آدمیت اور تاریخ انسانیت میں یہ ایک مرحلہ اور لمحہ ایسا ہے کہ جہاں انسانیت دنگ ہے اور تاریخ دنگ ہے کہ اپنے جوان سال علی اکبر 18 سال کے اور پھر پیاری بیٹی سکینہ اور پھر بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے ساتھیوں کو سب کچھ قربان کر دیا۔ تو یہ ریزن کیا تھی، وجہ کیا تھی کہ یہ اتنا بڑا جو تاریخ کے ورق پر آپ نے اپنا ایک نوٹ رجسٹرڈ کروایا، تو اس کا سبب کیا تھا؟ تو اس کے لیے اقبال نے کہا کہ چو خلافت رشتہ از قرآن گزیخت، کہ جب قرآن کا اور اس سسٹم کا جس کو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 23 سالہ مجموعی زندگی اور بالخصوص مدنی زندگی میں متشکل کیا تھا، وقوع پذیر کیا تھا، اور پھر جس کے نتیجے میں ایک عظیم خلافت راشدہ وقوع پذیر ہوئی تھی، اس کا رشتہ جب قرآن اور صاحب قرآن سے ڈسکنیکٹ ہونے لگا تو پھر اس موقع پر نواسہ رسول سید الشہداء حضرت امام عالی مقام نے تاریخ کے صفحے پر وہ عظیم اپنا نوٹ لکھا، اور ایک اختلافی نوٹ لکھا کہ جو یقیناً ان کے نانا کی تربیت کا یہی تقاضا تھا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سوسائٹی قائم کی تھی، جو معاشرہ قائم کیا تھا، اس میں ایک بہت بنیادی بات کہ سوورینٹی، حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس جو ارضی دنیا ہے اس کا عالم ملکی کے ساتھ جو کنیکٹیویٹی ہے اس کا سبب جو ہے وہ رسالت ہے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تیسرا جو ہے اس کائنات کا جو نظام ہے اس کے لیے قرآن کریم ہے کہ جو ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، کہ یہ سوسائٹی قائم کی اور اس سوسائٹی کا ایک نظام جو قرآن پاک ہے، اور یہ نظام کس لیے ہے؟ وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، تاکہ لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف ہو۔ تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک معاشرہ قائم کیا تھا اس کے کچھ اصول قائم کیے، بالکل صحیح، کہ اس کے اندر عدل ہوگا، اس کے اندر مساوات ہوگی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر ہم نے دیکھا کہ جو خلافت راشدہ اس کے 30 سال جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت اور میرے طریقے کو اختیار کرو، اور میرے بعد میرے خلفاء ان کے طریقے کو اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ ان کو آپ کے تربیت یافتہ صحابہ، آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے آپ نے کسی کو جانشین نامزد نہیں کیا، صحیح،
آپ کو اعتماد تھا کہ میں نے جو صحابہ کی جماعت تیار کی ہے وہ بہتر فیصلے تک پہنچنے کی استعداد اور کیپیسٹی رکھتے ہیں. صحیح. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور ثقیفہ بنو سعدہ کے اندر ایک اجتماع ہوا، اور اس اجتماع میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو خلیفہ نامزد کر لیا گیا. تو گویا جو خلافت عرضی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک انتخابی اور شورائی اور جمہوری نظام، اس کی بنیاد اس موقع پر رکھی گئی. حضرت ابوبکر صدیق، آپ نے کوئی 2 سال اور 3 ماہ آپ کا خلافت کا عرصہ ہے، اور اس کے بعد آپ جب اپنا دم واپسی آپ کا آیا تو آپ نے ایک وصیت کی. آپ نے فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور ایک ایسے مرحلے پر ہوں جب کسی انسان کو دنیاوی اعراض اور ضروریات کی بجائے جو آخرت کی فکر زیادہ ہوتی ہے، تو میں تمہارے لیے نامینیٹ کرتا ہوں عمر فاروق کو. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تم میں جو سب سے بہتر اس منصب پر فائز ہو سکتا ہے وہ یہ ہے، اگر تم اس میری پرپوزل کو قبول کر لو تو ٹھیک، صحیح. ادروائز تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم جس کا چاہو. یہاں پر بھی 2 چیزیں جو میں بطور خاص یہاں مینشن کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق نے، آپ کی فیملی تھی، آپ کے بیٹے بھی تھے، آپ نے اپنی فیملی اور اپنے بیٹے میں سے کسی کو نامینیٹ نہیں کیا. صحیح. حضرت عمر فاروق دنیا سے جانے لگے تو آپ نے ایک الیکٹورل کمیٹی بنائی، آپ نے ایک کمیٹی تشکیل دی. آپ جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، شہادت کے آپ قریب تھے، دنیا سے جانے لگے، تو آپ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں میرے بعد یہ ایک ایسا نزاع نہ ہو جس کے سبب کہیں امت کسی اور راہ پر گامزن ہو جائے. تو آپ نے ایک 6 رکنی کمیٹی بنا دی جس میں حضرت عثمان غنی تھے، حضرت علی المرتضیٰ تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے. تو اس طرح یہ کمیٹی جو ہے انہوں نے انتخاب کیا اور حضرت عثمان غنی آپ کا انتخاب ہوا. تو اس موقع پر حضرت عمر فاروق نے جو اعلان فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ یہ کمیٹی جو ہے اس میں اگر کہیں 3 ایک طرف اور 3 ایک طرف ہو جائیں تو کاسٹنگ ووٹ کے طور پر میرا بیٹا عبداللہ اس کو ووٹ کا حق ہوگا. صحیح. ادروائز خلافت اگر ایک اعزاز ہے تو عمر کا اعزاز اس کے خاندان کے لیے کافی ہے، اور اگر یہ بوجھ ہے تو عمر نہیں چاہتا کہ میرے بعد یہ بوجھ میرے خاندان میں سے کسی فرد پر آئے. صحیح. تو یہاں بھی میں یہ بطور خاص یہ چیز مینشن کرنا چاہوں گا کہ آپ نے خلافت کو قوم اور امت کی امانت جانا، اپنے خاندان تک اس کو محدود نہیں کیا. بالکل. اور آپ جو ایک شورائی جمہوریت، ایک مغربی جمہوریت ہے، ایک شورائی جمہوریت ہے. اسلام جو ہے شورائی جمہوریت کے جو حقیقت اور حق ہے اس کے لیے آپ ایک کنسلٹیٹو پروسیس کو اختیار کرتے ہوئے کسی اچھے اور حتمی نتیجے پر پہنچے. حضرت عثمان غنی دنیا سے تشریف لے گئے، کچھ لوگ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا تمہیں تو یہ حق میسر نہیں ہے، یہ حق اولی الامر کا ہے، یہ حق اہل بدر کا ہے، یہ حق ان اکابر شخصیات کا ہے جنہوں نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فیض صحبت اور آپ کے فیضان تربیت سے اپنے وجود مزین کیے. سبحان اللہ. چنانچہ شورا اس کا اجلاس ہوا اور حضرت علی مرتضیٰ اس منصب پر فائز ہوئے، اور آپ کا وقت شہادت آیا تو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا نہ میں اس کو روکتا ہوں اور نہ میں اس کو نامینیٹ کرتا ہوں. یہ امت کا اختیار ہے، یہ قوم کا اختیار ہے، یہ شورا کا اختیار ہے. میں اپنے خاندان کے کسی فرد کو اپنے کسی آرڈر کے ذریعے قوم پر، امت پر اور ملت پر مسلط کرنے کا مجاز نہیں ہوں. تو یہاں پہنچتے ہوئے ہمیں یہ امر واضح کر لینا چاہیے کہ جو شورائی جمہوریت ہے، جو خلافت راشدہ ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، وہ اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی فرد اپنی طاقت کے ذریعے، اپنے خاندان کے ذریعے، اپنے کسی جتھے کے ذریعے امت پر مسلط نہیں ہو سکتی. بالکل. یہ ایک پہلو ہے، باقی ہم انشاءاللہ اس پر بالکل صحیح. پیر صاحب میں یہی سوال، اور پھر اس کو آپ اپنے انداز سے بڑی عمدگی کے ساتھ ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب نے بیان کیا، واقعہ کربلا کی اہمیت. میں چاہ یہ رہی ہوں کہ ہم پہلے سیگمنٹ میں تمام معزز مہمانوں سے اہمیت کے حوالے سے بات کر کے پھر آگے سلسلے کو لے کر بڑھیں. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ
المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ بہت شکریہ۔ ماہ محرم الحرام یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کے اندر وہ ہستی کامل کہ جو بیت مصطفیٰ میں تشریف لاتی ہے، اور وہ ہستی کامل کہ جن کا نام رکھنے کا انتخاب اللہ کے پیارے رسول اور اللہ کی منشا پہ کیا جا رہا ہے، اور وہ ہستی کامل کہ جن کو گٹی کے طور پر زبان مصطفی نصیب ہوتی ہے، سبحان اور اللہ۔ وہ ہستی کامل کہ جو آنے کے بعد حسین نہیں بنے، آنے سے پہلے بھی حسین تھے۔ سبحان اللہ۔ ہے سے حسن دین ہے حسین، سین سے سیرت نبی ہے حسین، یہ سے یقین کامل ہے حسین، نون سے نعت کے قرآن ہے حسین۔ سبحان اللہ۔ یہ ماہ محرم الحرام کے اندر وہ شہزادہ رسول حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے حق کی خاطر اپنی جان، اپنا خاندان پیش کر دیا۔ اور بڑی بات یہ ہے، میں یہاں ہی اس بات کو ختم کر کے پھر آگے گفتگو کریں گے، کہ ہر کوئی اپنا سر بچانے کے لیے ہاتھ آگے کرتا ہے، لیکن امام علی مقام علیہ السلام نے ہاتھ بچانے کے لیے یہ وہ بیعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ کی تھی، اس کو بچانے کے لیے اپنے سر کا نذرانہ بھی پیش کر دیا، لیکن اس یزید کے باطل معاملات کے سامنے جھکے نہیں اور نہ جھکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب سر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دیکھیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تعلق ہے وہ اس قدر مطہر خاندان سے ہے، پاکیزہ خاندان سے ہے، جس کو سند دنیا کے کسی انسان نے نہیں دی، کسی عالم نے یا فقیہ نے سند نہیں دی۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ جو ایام ہیں یہ اس شخصیت کے ساتھ خاص ہیں جس کی طہارت، جس کی پاکیزگی اور جس کی شخصیت کی نشاندہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرما دی ہے کہ یہ اتنا پاکیزہ انسان ہے، صفت ہے۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق تھا کہ اس کی وجوہات کیا تھی، وہ ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب نے کمپریہنسولی اس پہ گفتگو کی ہے، بہت عمدہ گفتگو کی، لیکن جو اس کو کوزے میں بند کیا ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت امام حسین کی زبان سے، اس سے ہمیں کربلا کے جو اس قربانی ہے اس کا پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے ایک ویژن موجود تھا۔ وہ ویژن کیا تھا؟ اس آپ کا خطبہ امام ابن اسیر نے نقل کیا ہے، اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں دیکھو، اللہ اور اللہ کے رسول کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، بدعت کو رواج دیا جا رہا ہے، تم ایسا کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بنیادوں کو جو مسمار کیا جا رہا ہے دوبارہ سے اس کی حفاظت کے لیے آ جاؤ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو بگاڑا جا رہا ہے تم ایسا کرو کہ ان رسول اللہ کی سنت کی حفاظت کے لیے آ جاؤ۔ یہ ایک خطبہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ امام علی مقام نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر اپنی قربانی جو تھی، اپنے خانوادہ کی قربانی جو ہے وہ پیش کی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اخلاق صاحب صاحب۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ حسین مظلوم کربلا ہیں، حسین محسن انسانیت ہیں، حسین محسن اسلام ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ یہ تو دوش پیمبر کے سوار ہیں، یہ تو غریب نینوا ہیں، یہ تو کرب و بلا کے تاجدار ہیں، یہ تو شہید حریت ہیں، یہ تو انسانیت کے پاسدار ہیں۔ مقصد کیا تھا کہ آپ نے مدینہ چھوڑ دیا 28 رجب کو؟ وہ کیا عوامل تھے کہ آپ کو چھوڑنا پڑا؟ آپ سے بیعت مانگی تھی نا، یہ ہاتھ مانگا تھا نا، لیکن رسول نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، یہ ہاتھ اب حسین کا نہیں ہے۔ اگر یہ ہاتھ دے دیتے تو یہ رسول کا ہاتھ چلا جاتا، اگر یہ ہاتھ دے دیتے یہ علی کا ہاتھ چلا جاتا، یہ ہاتھ دیتے یہ حسن کا ہاتھ تھا۔ آپ نے بتایا کہ میں خروج کے اس لیے خروج کر رہا ہوں کہ میں
چاہتا ہوں کہ انصاف ہو جائے، عدل ہو جائے، امن ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، تاکہ میں نیکی کی دعوت دوں اور برائی سے روکوں، اپنے بابا علی مرتضیٰ اور اپنے نانا کی سیرت پر عمل کرواؤں۔ کیونکہ حسین دوش پیغمبر کا سوار ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اے حسین ابن علی دوش پیغمبر کے سوار، اے غریب نینوا کرب و بلا کے تاجدار، اے شہید حریت انسانیت کے پاسدار، تیری مظلومی پہ دنیا رو رہی ہے زار زار، دے کے تو نے اپنا سر اسلام زندہ کر دیا، اپنے نانا کا جہاں میں نام زندہ کر دیا۔ یہ قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا لگتا ہے 1400 سال گزر گئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ ابھی واقعہ ہوا ہے۔ آج بھی جب حسین کا ذکر ہوتا ہے، آج بھی کربلا کا ذکر ہوتا ہے، ہماری آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں، ہمارا دل تڑپنے لگ جاتا ہے کہ وہاں کیسی جنگ ہوئی ہے کہ وہاں پہ 6 مہینے کے علی اصغر کو شہید کر دیا، کہ وہاں پر جب یہ دیکھا لوگوں نے، جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام گیا، علی اصغر کا سر بھی نیزے پہ بلند تھا۔ جب ایک پادری نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ باغی تھے، انہوں نے حکومت سے جنگ کی تھی۔ جب علی اصغر کے سر کو دیکھا تو کہا جنگ تو جوانوں سے ہوتی ہے، یہ تو بچے کا سر ہے۔ اس کا مطلب ہے کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے یہاں پہ ایک شعر اور پڑھ دوں۔ رئیس امروی نے کہا کہ مدینے سے چلے وہ کربلا کی قتل گاہوں میں۔ نکل گئے تھے نا آپ، 28 رجب کو آپ نے مدینہ چھوڑا، مکے آ گئے، مکے میں آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ کیوں تبدیل کیا؟ آپ حسین جانتے تھے کہ یزید کی فوج جو ہے اس کے سپاہی احرام میں تلواریں لے کر آ گئے ہیں حرمت کعبہ کی خاطر، تاکہ یہاں خون نہ بہے، تو آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، کربلا کی طرف چلے۔ اسی کو انہوں نے رئیس امروی نے اپنے شعر میں کہا کہ مدینے سے چلے وہ کربلا کی قتل گاہوں میں، وہ خونی قتل گاہیں آج بھی فریاد کرتی ہیں۔ حسینی قافلہ صحرا کی جن راہوں سے گزرا تھا، وہ خونی قتل گاہیں آج بھی فریاد کرتی ہیں۔ وہ منظر پھر کہاں اہل مدینہ کو نظر آیا، مدینے کا مسافر کب مدینے لوٹ کر آیا۔ بس حسین جب الوداع کہہ دیا نانا کے روزے سے، ماں کے مزار سے، کیا دل میں تڑپ ہوئی ہوگی کہ میں نانا کا مدینہ رسول کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، نانا کے شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو یقیناً انشاءاللہ اب ہم آگے بات کریں گے۔ بالکل، تو اور بس یہی چیزیں ہیں۔ جی، اور میں خواتین حضرت ابھی ہم روفی صاحب کی طرف بھی بڑھیں گے، اور پھر سر میں آپ تمام معزز مہمانوں سے خواتین کا بڑا ایک اہم کردار ہے واقعہ کربلا میں، اس حوالے سے بھی بات کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ظاہری بات ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں روفی صاحب۔ سر بسم اللہ۔ جی، درود اہل بیت پیش کر رہا ہوں میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زہرا پہ بھیجتے جو زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے. زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے. سچے غلام مصطفیٰ ہے نیک نام ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ساجد نبی کی آل پر ساجد نبی کی آل پر جس نے پڑھا سلام. ساجد نبی کی آل پر جس نے پڑھا سلام. دیں گے حضور حشر میں کوثر کا اس کو جام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. جی خواتین حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویکینڈ ایٹ ہوم کی خاص پروگرامنگ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے جو معزز مہمان ان کا ایک بار پھر تعارف کراتی چلوں. ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ علامہ پیر عرفان الہی صاحب موجود ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید ضیاء الحسنین صاحب موجود ہیں. پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جانب موجود ہیں. سید اخلاق علی جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور خواتین حضرات، ہم واقعہ کربلا کے حوالے سے اور نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے. آج 4 محرم ہے، محرم الحرام کی 4 تاریخ ہے. اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب، اور پھر اس حوالے سے گفتگو کرنا بھی بہت میں سمجھتی ہوں اہم ہے، خواتین کا جو ایک اہم کردار رہا ہے اور واقعہ کربلا کے حوالے سے ہم بات کریں. جی سر. وہ اقبال نے آپ کے اس خیال کو بہت پہلے، کوئی 100 سال پہلے انہوں نے اپنے احاطہ تحریر میں لے آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگرے زینب. کہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے اس کے اگر 2 پارٹ ہیں، 2 حصے ہیں، تو ایک تو امام علی مقام نے اپنے خون سے لکھا ہے، اور دوسرے واقعے کو جو پیغام کربلا ہے اس کو دنیا کے اندر آشکارا کرنے والی ہستی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یقیناً اسلام کی تاریخ کے اندر یہ جو 3 خواتین ہیں جو عظیم المرتبت اور جلیل القدر ہستیاں ہیں، جن میں حضرت
زینب کی والدہ سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور پھر ان کی والدہ جی ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت ان تین ہستیوں کا قرض نہیں چکا سکتی، بے شک۔ اور جنہوں نے اپنا سب کچھ دین کی بقا کے لیے، اسلام کے استحکام کے لیے اور شریعت کی پاسداری کے لیے لٹایا۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ یعنی حضرت زینب جو شریکۃ الحسین ہیں، جو اس سارے سفر میں جو آپ کے شانہ بشانہ بھی ہیں اور آپ کی ایڈوائزر بھی ہیں، اور آپ کا سب سے زیادہ انحصار اپنے بعد جس ہستی پر ہے، اور میں اس پورے واقعے میں بھی یہ دیکھتا ہوں کہ جو ایک رشتوں کا اعتماد ہے، صحیح، بالکل آپ بالکل۔ حضرت عباس وفا کا ایک استعارہ ہے، ان کو دیکھتی ہیں، بہن اور بھائی کا تعلق۔ واہ، اگر آپ کربلا میں جائیں تو کربلا کے اندر انہوں نے پریزرو کیا ہے ان چیزوں کو، اس کہ یہاں خیمے لگے تھے، یہ میدان تھا، اور ایک ٹیلہ ہے ٹھیک ہے، جہاں جو آخری وقت ہے حضرت امام علی مقام کی شہادت کا، اس سارے منظر کو دیکھنے کے لیے جہاں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کھڑی ہوئی، وہ جگہ موجود ہے اب بھی، اور اس سے پیچھے جہاں خیمے لگے تھے، خیموں میں سب سے آگے خیمہ جو ہے وہ حضرت عباس کا ہے، جو سٹیپ بردر تھے حضرت امام علی مقام کے، اور اتنے شجاع اور بہادر کہ عرب کے اندر ایک استعارہ تھا وفا کا اور سخا کا اور بہادری کا اور شجاعت کا کہ حضرت علی المرتضیٰ کا لال ہے، اور وہ اس پورے جو کیمپ ہے اس کی دفاع اور اس کی حفاظت پہ مامور تھے۔ اور سب سے آخر میں ایک خیمے ہیں حضرت امام علی مقام کا اور حضرت زینب کا، اور یہ خیمے دونوں بالکل متصل ہیں۔ صحیح، اور اس اتصال کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس پورے خطے کی جو بدلتی ہوئی صورتحال اور اس یہاں پر جو کچھ واقعات رونما ہو رہے ہیں، اس میں جو ہمہ وقت ایک دوسرے کی کنسلٹیشن کے اندر موجود ہیں وہ یہ دو بہن بھائی ہیں۔ اور پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہ اس قدر آپ کی شجاعت اور آپ کی بلاغت اور آپ کی فصاحت، مجھے وہ سارے راستے دیکھنے کا موقع ملا، مجھے سعادت میسر آئی۔ میں کوفہ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کا وہ جو آپ کا گھر ہے وہاں بھی دیکھا، وہاں کمرے جو حضرت امام حسن کے، امام حسین کے، میں نے وہ جگہ بھی دیکھی، اور پھر یہ تاریخ بھی پڑھی کہ اسی کوفہ کے اندر جب حضرت علی المرتضیٰ نے مدینہ منورہ سے دارالخلافہ کوفہ میں شفٹ کیا تھا، اور آپ امیر المومنین تھے، اور آپ اس پوری امپائر اور اس پوری سلطنت جو اسلامی سلطنت کی اس کے لیڈر اور اس کے قائد، تو آپ کی فیملی جب مدینہ سے اس کوفہ میں آئی تھی تو یہ فیملی بڑے شکوہ کے ساتھ اس کوفہ میں، صحیح، جس کو لیڈ کر رہی تھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ۔ اور پھر اسی کوفہ میں وہ وقت بھی آیا کہ جب یہ لٹا پھٹا قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا تو پھر وہ شام کا وقت تھا، اور شام کے وقت وہ مقام اب بھی محفوظ ہے جہاں اس قافلے کو روک لیا گیا، اس غرض سے روک لیا گیا کہ اب شام ہو گئی ہے، لوگ ان کا شاید وہ منظر نہ دیکھ سکیں، ان کی قسم پرسی کو نہ دیکھ سکیں، اور وہ جو استبدادی قوتیں ہیں، جو جبر ہے، جو ظلم ہے، وہ جو مناظر اور مظاہر دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے، یزیدیت اور ابن زیاد اور یہ جتنے اس وقت کے جو اس عہد کے جو فرعون تھے، اور اقبال نے بھی کہا کہ موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، اقبال نے صف بندی کی پوری تاریخ انسانیت کے اندر، اس نے کہا کہ اگر حسینیت کو آپ کسی صف میں رکھنا چاہتے ہیں تو حسینیت اس صف میں ہے جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جہاں ابراہیم، جہاں موسیٰ ہیں، اور اگر یزید کو آپ کسی دوسری صف میں رکھنا چاہتے ہیں تو یزید اس صف میں ہے جہاں نمرود ہے، جہاں فرعون ہے، کہ موسیٰ و فرعون شبیر و یزید این دو قوت از حیات آمد پدید، کہ یہ محض دو نام نہیں ہیں، یہ دو قوتیں ہیں، ایک حق کا استعارہ اور حق کی نمائندہ شخصیت ہے، دوسری باطل کی وہ اس کو ریپرزینٹ کرتی ہوئی اس کارگاہ حیات میں
اس وقت وہ یزید تھا. تو یہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ اس قافلے کے ساتھ اس کوفہ میں، اور کوفہ کے بعد پھر یہ قافلہ آپ کی سرکردگی میں شام کے راستوں میں ہوتا ہوا دمشق. اور بہت اہم بات میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یزید کے دربار میں جو حسینیت ہے اور حسینی فکر ہے، اور جس کاز کے لیے، جس مشن کے لیے، جس میسج کے لیے، جس آئیڈیالوجی کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی، اس کو آشکارا کرنے والی یہ ہستی ہیں. اور پھر آپ جب کوفہ اور دمشق اور شام سے ہوتی ہوئی واپس مدینہ منورہ تشریف لائی تھیں، تو اس وقت آپ نے مدینہ منورہ میں آپ نے جب قیام کیا تو آپ اس وقت گویا اس پورے خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے برگزیدہ ہستی تھی. بالکل صحیح. اب آپ یہاں یہ منظر دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی روایت ہے اور ڈیفینیٹلی وہاں بھی روایت تھی کہ لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، بالکل صحیح، پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں. عرب کے اندر، دنیا کے اندر، تاریخ انسانیت کے اندر، تاریخ اسلام کے اندر یہ اتنا بڑا ظلم ہوا تھا، تو قبیلے اور گروہ اور ڈیلیگیشن اور سفارت یہ وہاں مدینہ میں حاضر ہونے لگیں. کس کے پاس حاضر ہوتی تھی؟ حضرت سیدہ زینب کے پاس. تو اب جو یزیدی سوچ اور فکر اور ان کی اسٹیبلشمنٹ تھی، ان کو ایک اور فکر لاحق ہوئی کہ اب سیدہ زینب آپ کے اس وجود سعید سے ایک نیا انقلاب رونما ہونے جا رہا ہے. وہ انقلاب جس کو ہم روکنا چاہتے ہیں، بالکل صحیح، وہ آپ کے وجود کے سبب دنیا کو ملنے کے قریب. بالکل صحیح. سر یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور باقی معزز مہمانوں سے بھی بات اس حوالے سے ضرور کریں گے، لیکن ابھی روفی صاحب کی طرف بڑھتے ہوئے اور اس کے بعد پھر بریک کے بعد واپس آئیں گے. جی سر بسم اللہ. شہسوارے کربلا کی شہسواری کو سلام. نیزے پہ نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام. دل کے ٹکڑے کر کے رخصت آپ خیمے میں رہی حضرت زینب تمہاری پردہ داری کو سلام. حضرت زینب تمہاری پردہ داری کو سلام. مسکرا کے پیش تھے وہ کہ کیا رنگی شباب اکبر و قاسم تمہاری جان ساری. سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام جس کو حیات تازہ
خدا سے ہے مل گئی، جس کو حیات تازہ خدا سے ہے مل گئی، قرآن دے رہا ہے حوالہ حسین کا، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، پھیلا ہوا ہے ہر سو اجالا حسین کا، پھیلا ہوا ہے ہر سو اجالا حسین کا، خود ہے خدا بچانے والا حسین کا، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، ساجد نبی کا چاند ہے، زہرا کا پھول ہے، ساجد نبی کا چاند ہے، زہرا کا پھول ہے مرتبہ جہاں سے نرالا حسین کا، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے ویکنڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی معزز پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب، اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز سے ان کو نوازا ہے اور بہت خوبصورت انداز سے بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل یہ کرتے ہیں اور ہم فیضیاب ہوتے ہیں۔ ایک ایسے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ نکلنا یقین جانے بہت مشکل ہے اور ہم چاہتے بھی نہیں کہ ہم اس کیفیت سے نکلیں۔ خواتین و حضرات، بریک پر جانے سے پہلے اور میں پھر دوبارہ سے تعارف ضرور کراتی چلوں جنہوں نے ابھی پروگرام کو ٹیون ان کیا ہے، ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ پیر عرفان الہی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، ڈاکٹر سید ضیاء الحسنین صاحب موجود ہیں اور سید اخلاق علی جعفری صاحب موجود ہیں۔ سر ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب سے جس طرح میں خواتین کا جو کردار رہا ہے، لیکن پھر اس میں حضرت بی بی زینب کے حوالے سے اور ان کا جو خطبہ ہے، ان کا جو خطاب تھا یزید کے دربار میں، وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تاریخ کربلا کی ایک ایسی شخصیت ہیں، اگر ہم اس شخصیت کو سمجھنا چاہیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ حضرت سیدہ ہاجرہ کی زندگی کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جس طرح سے عظیمت کی داستان یا مشکلات، مصائب، پریشانیوں کا سامنا حضرت سیدہ ہاجرہ کو کرنا پڑا، اور یہ بے عین ہی اگر عکس دیکھنا چاہتے ہیں سیدہ ہاجرہ کا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا، سیدہ فاطمۃ الزہرا کا، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت وہ ہے جس میں یہ ساری چیزیں جمع ہیں۔ سبحان اللہ۔
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چیز سب سے اہم ان کی زندگی میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت کا بھی پرتو تھیں. اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو علم اللہ کے رسول کی بارگاہ سے عطا ہوا تھا اس علم کا پرتو بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. دیکھیے جب انسان دکھ میں تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے. وہ اس طرح سے اس کے جو قوا ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہوتے. لیکن آپ تصور کیجئے کہ یہ کس قدر مضبوط اعصاب کی شخصیت ہیں کہ آپ نے کربلا کے وہ خونی مناظر بھی دیکھے اور جو دمشق کے بازار ہیں دمشق کے بازاروں میں دیے گئے آپ کے خطبات، شام میں دیے گئے خطبات، ابن زیاد کے دربار میں دیے گئے خطبات، یہاں تک کہ ابن زیاد کے دربار میں آپ جب خطبہ شروع کیا تو درباریوں پہ کپ کپی طاری ہو گئی. تو ابن زیاد نے کہا کہ بی بی خاموش ہو جائیں، میں جانتا ہوں آپ کا تعلق کس علم و فضل کے خاندان سے ہے. تو آپ کی دیکھیے کہ دمشق، شام، ابن زیاد کا دربار، ایک پیچھے پوری دکھ اور وہ سارے مناظر آپ کی نگاہوں کے سامنے تھے. لیکن اس کے باوجود آپ کی فصاحت اور بلاغت، جو علی المرتضیٰ شیر خدا جب میدان جنگ میں ہوتے تھے تو آپ شعر پڑھ رہے ہوتے تھے، آپ کی زبان سے شعر جاری ہوتے تھے. تو یہ وہ شخصیت ہیں جو فصاحت، بلاغت، علم، شجاعت، بہادری کی ایک علامت ہمارے سامنے موجود ہے. بالکل صحیح. اخلاص صاحب سر یہ بہت ہی خوبصورت بات کی ہے. میں تو یہیں سے شروع کروں گا کہ معنی وجود شاہ میں پوری ہے کربلا. معنی وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہوں تو ادھوری ہے کربلا. زینب اگر نہ ہوں تو ادھوری ہے کربلا. میں اکثر کہتا ہوں تو علی کا لہجہ ہیں، یہ زہرا کی صورت ہیں، اسی لیے ثانی زہرا کہا جاتا ہے. جب آپ خطبے دیتے تھے تو لوگوں کو یہ احتمال ہوتا تھا یہ تو علی بول رہے ہیں. بالکل علی کا لہجہ تھا، زہرا کی صورت تھی، امامت کا ناز تھا، نبوت کا مان تھا، اسیر کوفہ و شام بنت علی و بطول. جو جیسے انہوں نے کہا کہ درباروں میں، کوفہ کے دربار میں، شام کے بازاروں میں، شام کے دربار میں بڑے دبنگ طریقے سے آپ نے خطبے دیے ہیں اور کہا وہ یزید نہ ہی تو ہمارے ذکر کو ختم کر سکتا ہے اور نہ ہی وحی قرآن کو ختم کر سکتا ہے. ذکر آل ابا بھی زندہ ہے اور وحی قرآن بھی زندہ ہے. یہ بی بی کا انداز تھا خطابت کا. دربار میں سناٹا ہو جاتا تھا. میں اکثر کہتا ہوں کہ زینب قرآن پاک کی آیت کا نام ہے. زینب قرآن پاک کی آیت کا نام ہے. زینب حسن حسین کی چاہت کا نام ہے. زینب فروع دین کی حفاظت کا نام ہے. زینب تو پنج تن کی طہارت کا نام ہے. معنی وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا. جناب زینب جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا شریکت الحسین ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ تھی. جب اون و محمد شہید ہوئے تو بی بی نہیں روئیں، اور کسی شاعر نے کہا زینب نہ روئیں اون و محمد کی لاش پر، ایسی بہن کہاں جو بھرا گھر لٹا سکے. کس کس کا ذکر کریں؟ ام لیلہ کا ذکر کریں جنہوں نے علی اکبر جیسا کڑیل جوان جو شبیہ پیغمبر تھا اس کی قربانی دی. شب عاشور کیا تھا؟ خواتین اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی، بیٹا کل شہید ہونا ہے، آمادہ تھی. مائیں اپنے بچوں کو خود تیار کرتی تھی. ام فروہ قاسم کو تیار کر رہی تھی جو حسن کی شبی تھے. اون و محمد جناب زینب تیار کر رہی تھی. یہ بیویاں تھیں جو ساری رات اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی. دیکھو یہ نہ ہو کہ حسین چلے جائیں، تمہارے ماموں چلے جائیں، تمہارے چچا چلے جائیں، پہلے تم نے شہادت پیش کرنی ہے. اور شب عاشور کا واقعہ ہی ہے، حسین نے چراغ گل کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا یہ میرے خون کے دشمن ہیں، تمہارے خون کے نہیں. یہ میں چراغ گل کر رہا ہوں، جس کا دل چاہے چلا جائے، یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. یہ مجھے حسین سے دشمنی ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں. چراغ کو گل کر دیا تھا. پھر تھوڑی دیر بعد کہا بس چراغ جلاؤ. جیسے ہی چراغ جلا تو کیا دیکھا کہ بجایا ایک دیا شہ نے
72 हो गए रोशन। बुझाया एक दिया शह ने 72 हो गए रोशन, अंधेरा खुद परेशान है, बुझा क्या था जला क्या है। एक चराग बुझाया था, जब रोशन किया तो 72 चराग रोशन हो गए। हुसैन, मैं तो अक्सर कहता हूँ इतनी अहादीस मिलती हैं हमारे पास। कभी कह रहे हैं हुसैन मिन्नी वना मिनुल हुसैन, कहीं कह रहे हैं हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं, कहीं कह रहे हैं इन्नल हुसैन मिसबाउल हुदा व सफीनतुन निजा। ये तो मिसबाउल हुदा हैं, ये तो हदायत के चराग हैं, ये तो निजात की कश्ती हैं। हदायत चाहते हो तो दरे हुसैन पर आ जाओ, निजात चाहते हो तो दरे हुसैन पर आ जाओ। बस यहाँ पे फिर दिल चाह रहा है कि मैं शेर पढ़ ही दूँ कि इल्म का नूर ऐन कहते। अभी रूफी साहब पढ़े थे और हुसैन का जिक्र किया, नूर का जिक्र किया, रोशनी का जिक्र किया, क्या खूबसूरत। मेरे जहन में एक दम से रूफी साहब के शेर से मुझे 4 मिसरे सरदार नकवी अमरोही मरहूम के याद आ गए कि इल्म का नूर ऐन कहते हैं, सब्र की ज़ेब ज़ैन कहते हैं, हर उजाला ये दे रहा है सदा, रोशनी को हुसैन कहते हैं। हर उजाला ये दे रहा है, मिसबाउल हुदा, हदायत के चराग हैं, निजात की कश्ती। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर साहब, ये जो अकीदत है, ये जो एहतराम है, और फिर इसकी फजीलत और इसके फ़ज़ाइल को बयान करते हुए सब, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ये वो खानवादे रसूल है कि जिसके साथ मोहब्बत करना किसी बंदे ने नहीं सिखाया या लोगों का शेवा ही नहीं, सिर्फ कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। खालिक़ आलम ये ज़ल फरमाता है, ए हबीब इनसे फरमाइए कि मेरी मवद्दत के साथ, मेरी अहल बैत के साथ मवद्दत करें। और ये वो खानवादे रसूल है कि जिसके साथ मोहब्बत करना हुजूर की सुन्नत है। और फिर इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि जिनके साथ मोहब्बत करना मेरे करीम का जो है अमल है, अमली दस्तूर है। और बल्कि सरकार ये फरमाते हैं कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, या अल्लाह तू भी इनको अपना महबूब रख, और जो इनसे मोहब्बत करते हैं अल्लाह उनको भी अपना महबूब रख। वाह, सुभान अल्लाह। वरक पलटो किताबों के दोबारा देखते जाओ, वरक पलटो किताबों के दोबारा देखते जाओ, चरागे दीन में है खून किसका देखते जाओ। और नबी की आल से उल्फत सहाबा की रही सुन्नत। असहाब रसूल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत के साथ मोहब्बत करना, मवद्दत करना, इनकी ग़ुलामी और इनकी खिदमत में अपने आप को शामिल और मशगूल रखना, ये उनका अमल था। सुभान ये बात बड़ी तवज्जो तलब है कि नबी की आल से उल्फत सहाबा की रही सुन्नत, ज़रा ठहरो सहाबा का अकीदा देखते जाओ। कहा सिद्दीक़ अकबर ने इबादत लिखी जाएगी, कहा सिद्दीक़ अकबर ने इबादत लिखी जाएगी, जो तुम मौला अली का पाक चेहरा देखते जाओ। और उमर फारूक कहते थे अली मौला हो तुम मेरे, और उमर फारूक कहते थे अली मौला हो तुम मेरे, ज़रा मनकुन तो मौला का नज़ारा देखते जाओ। किया है गुल चराग इब्ने अली ने, किया है गुल चराग इब्ने अली ने, तुम ज़रा ठहरो, किया है गुल चराग इब्ने अली ने, तुम ज़रा ठहरो, 72 जान निसारों का इरादा देखते जाओ। 72 जान निसारों का इरादा देखते जाओ। और वो जान निसार कौन थे? वो भी हुजूर के ग़ुलाम थे, और उनका ईमान और मियार सारे का सारा हुसैन की ज़ात थी। हमारे ईमान का जो मियार है वो इमाम आली मुकाम की ज़ात पाक है, और सारा दीन मोहम्मदी हसारे हुसैनी के अंदर है। सुभान अल्लाह। जो हसारे हुसैनी से बाहर जाए वो दीन मोहम्मदी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। नबी की आल की अजमत न समझेगी अगर उम्मत, नबी की आल की अजमत न समझेगी अगर उम्मत, उठाएगी खसारे पर खसारा देखते जाओ। यजीदी सोच वालों का सिला तारीख ने देखा, यजीदी सोच वालों का सिला तारीख ने देखा। अभी होता है क्या क्या और बाकी देखते जाओ। हराना हो अगर बातल परस्ती को नज़ीर उठो, हराना हो अगर बातल परस्ती को नज़ीर उठो। अली के जान निसारों का तरीका देखते जाओ। इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
وہ امام حسین علیہ السلام. ابھی شاہ صاحب نے ایک حدیث پاک آپ کو سنائی ہے, الحسین منی و انا من الحسین, جی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہاں ایک بڑا لطیف نقطہ ہے, بیٹا تو باپ سے ہوتا ہے, اولاد تو والدین سے ہوتی ہے, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ والدین اولاد سے ہوں. اولاد کو عزت ملتی ہے, شرف ملتا ہے, بزرگی ملتی ہے والدین کی وجہ سے. صحیح. لیکن یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان عالی شان ہے, اس کے اندر بڑا باریک اور لطیف نقطہ ہے جو اہل ایمان کی نظر کرتا جاؤں. کہا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. یہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ فاطمہ تو زہرا کی گود سے لے کر میدان کربلا تک حسین مجھ سے ہے, حسین کی بزرگی مجھ سے ہے, حسین کی امامت مجھ سے ہے, حسین کا تقوی مجھ سے ہے, حسین کا صبر مجھ سے ہے, حسین کی نمازیں مجھ سے ہیں, حسین کی طہارت مجھ سے ہے. لیکن کرب و بلا سے لے کر 10 محرم سے لے کر قیامت تک کے لیے جو دین مصطفیٰ ہے وہ حسین سے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر کوئی حج کرنے کو سعادت سمجھتا ہے, شرف سمجھتا ہے, بزرگی سمجھتا ہے, کرنا چاہتا ہے. حسین اسے کہتے ہیں جو حج کرنے کو شرف تو اپنی جگہ, جو حج بچانے کی سعی میں لگے ہوئے کہ آج یہ بیت اللہ کا تقدس, یہ حج کی حرمت, یہ مدینہ طیبہ کی شان و پہچان, یہ ممبروں میناروں سے حی علی الصلاۃ کا بلاوا قیامت تک کے لیے کیسے زندہ رہے گا. یہی میرے امام عالی مقام نے فرمایا. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو مدد مانگو صبر اور نماز سے. امام عالی مقام نے ان دونوں چیزوں پہ کار بند رہے. گھر سے نکلے تو صبر ہے, راستے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں صبر ہے, واہ قافلے کے معاملات ہیں صبر ہے, پیاس ہے, بھوک ہے, برداشت کی جا رہی ہے, صبر کیا جا رہا ہے, خیمے جلائے جا رہے ہیں, صبر کیا جا رہا ہے. اپنی آنکھوں کے سامنے جوان بیٹے بھتیجے بانجے جا رہے ہیں, صبر کیا جا رہا ہے, غلام جا رہے ہیں, صبر کیا جا رہا ہے. آخری بات رہ گئی تھی, کہا میں نے مدینہ طیبہ سے لے کر گود فاطمہ سے لے کر اور نان مصطفیٰ کہ شہر مدینہ النور سے لے کر 10 محرم الحرام تک صبر کیا ہے. اور اب آخری وقت ہے, صلاۃ میں اپنی جان جان آفریں کی سپرد کی, کہ جسے قرآن بھی کہتا ہے کہ زندہ ہے. لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اب یہاں ان دونوں چیزوں کو مکمل کیا, صحیح, ساری زندگی صبر کیا ہے اور دین متین پر حرف نہیں آنے دیا. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ نان مصطفیٰ جنہوں نے میرے لیے اپنے سجدوں کو طوالت دے دی, مجھے کاندھوں پہ بٹھایا اور صحابہ کو بتایا اور فرمایا کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو, اور جو اس سے محبت کرتا ہے رب اس کو اپنا محبوب رکھتا ہے, اور جو اس کا بغض ہے وہ میرا بغض ہے, اور جو میرا بغض ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کا بغض ہے. میں کئی احادیث کو جو ہے میں جمع کر کے گفتگو کو پیش کر رہا ہوں. کیا تھا ساری زندگی جو بتایا, آج کیسی لاج رکھی جا رہی ہے کہ امام عالی مقام نے یہ بتا دیا کہ اگر میرے نانا مصطفیٰ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا اور میرے عز و مقام اور شرف کو اس قدر بابر کروایا, اور پھر وہ قرآن جو میرے نانا مصطفیٰ پہ نازل ہوا, اور پھر 2 چیزوں کو میرے نانا مصطفیٰ چھوڑ کے جا رہے ہیں, ایک قرآن ہے, دوسرے اہل بیت ہیں. آج بتایا کہ یہ قرآن میرے ساتھ تھا, میرے بابا علی کے ساتھ بھی تھا, اور اس قرآن کو بچانے کے لیے اگر میدان میں آتے ہیں تو مصطفیٰ کے شہزادے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب اسی بات کو گفتگو کو آگے لے کر بڑھتے ہوئے اور اسی خوبصورت رشتے کو مزید بیان کرتے ہوئے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک بڑا خاص اور بہت ہی ایک پیارا رشتہ اپنے نواسوں کے ساتھ, اور پھر بات اس پہ کرتے ہوئے, میرا خیال ہے کہ دنیا کے اندر اور اس کائنات عرضی میں کسی نانے نے اپنی محبتوں سے اپنے نواسوں کو اس قدر نہیں نوازا ہوگا جس قدر محبتیں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان
پیارے نواسوں پہ نچھاور کی سبحان کہ اللہ. آپ اگر ممبر پہ تشریف فرما ہیں اور ان کے نواسے حضرات حسنین کریمین آپ مسجد نبوی میں آپ کی آمد ہو جاتی اور بچپنے کے سبب کہیں کوئی لرزہ قدموں میں آتا تو آپ بے چین ہو کر ممبر سے نیچے اتر آتے. اور اگر آپ آج بھی دیکھیں تو جو حرم نبوی ہے، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو بارگاہ ہے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، آپ کا حجرہ اس سے متصل ہے، دیوار سانجی تھی، کٹھی تھی. اور کسی وقت اگر سیدہ فاطمہ زہرا آپ کے حجرے سے ان بچوں کے رونے کی آواز آتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے چین ہو جاتے تھے. اور پھر یہ بھی تاریخ انسانی کا ایک بہت منفرد واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنی زوجہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے یہاں قیام فرما تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشروں قبل حضرت امام عالی مقام کے اس امتحان اور اس شہادت اور پھر یہاں تک کہ کربلا کی مٹی جو ہے وہ بھی آپ کو پیش کر دی گئی اور پھر آپ نے حضرت امام عالی مقام کے لیے استقامت، واہ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ اس امتحان کو مؤخر کر دے، اس لیے کہ یہ واہ ٹائٹل سبحان جو اللہ. دیا سید الشہداء کا اور سیدہ شباب اہل الجنہ کا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جنت کے اندر نماز پڑھنے والے جائیں گے. حسین کربلا کے ریگزار پر ایسی نماز پڑھ کے دکھائے گا کہ قیامت تک کوئی اس جیسی نماز پڑھ کے نہ دکھا سکے. جنت کے اندر سخاوت کرنے والے جائیں گے، اللہ کے دین کی حفاظت پر معمور لوگ جائیں گے. کربلا کے ریگزار میں، کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے ساتھیوں کو اسلام پر اور دین پر ایک ایک کر کے نثار کرتے ہوئے پھر اپنی جان بھی اس کی بارگاہ میں اس طرح پیش کریں گے کہ قیامت تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکیں گے. اور یہاں تک کہ آپ کا جو 18 سال کے جوان حضرت علی اکبر کربلا میں جب گئے اور پھر آپ نے اپنی بہادری اور شجاعت اور بصالت کے جوہر دکھائے اور پھر جب گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے اور حضرت امام عالی مقام 58 سال غالباً آپ کی عمر ہے یہ 57 سال اور اپنے جوان سال بیٹے کے وجود کے ٹکڑوں کو کربلا کے ریگزار سے سمیٹا. اب یہ بات کر کے یہاں سے گزرنا یہ تو شاید آسان ہو لیکن اس کو عملی طور پر دیکھنا اور اپنے اوپر اس کو وارد کر کے دیکھنا پھر اندازہ ہوتا ہے کہ عمر کے اس آخری حصے میں جب ہم اپنی کل پونجی اور کمائی اسی کو سمجھتے ہیں تو پھر یہ ساری کمائی اور یہ سارا سرمایہ اور یہ سارا اثاثہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے وجود کے ٹکڑوں کو کربلا کے اس ریگزار سے چنتے ہوئے اپنے دامن میں ڈالا اور پھر آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا کہ بار الہ اس تیرے بندہ عاجز کے پاس اس سے بڑھ کر اور کوئی قیمتی متاع نہیں تھی جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکتا. تو یہ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ رمز قرآن از حسین آموختیم، کہ اگر آیات بینات اس کی رمز، اس کی حقیقت، اس کا فلسفہ اور اس کی توضیح، اس کی تفسیر، اس کی تشریح اگر کسی نے پوچھنی ہے تو اقبال نے کہا تھا کہ حسین سے پوچھو. واہ سبحان اللہ. اور پھر سبحان اللہ. اقبال سے ہی کسی نے اس نے سوال کیا کہ یہ تفسیر اور توضیح اور تعبیر اور تشریح ہے کیا؟ تو اقبال نے کہا تھا کہ حسین اور حسینیت اور کربلا کا پیغام یہ ہے کہ حق اس کو ڈیفائن کر لو کہ یہ حق ہے صحیح، اور پھر اس کے دفاع کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اس کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے پھر بڑی سے بڑی قربانی اس سے بھی دریغ نہ کرو. بالکل صحیح. خواتین حضرات ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن روفی صاحب سر آپ کی طرف بڑھتے ہوئے بسم اللہ. راہ خدا میں شوق سے
سر کو کٹا گئے حسین، راہ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے حسین، جس کی نہیں مثال وہ مرتبہ پا گئے حسین، جس کی نہیں مثال وہ مرتبہ پا گئے حسین، نیزے پہ چڑھ کے سر بلند کر گئے دین مصطفیٰ، اس طرح در سے حریت ہم کو سکھا گئے حسین، راہ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے حسین، آنسو لہو کے آج بھی روتی ہے کربلا کی خاک، آنسو لہو کے آج بھی روتی ہے کربلا کی خاک، زخم کچھ ایسا قلب پر اس کے لگا گئے حسین، زخم کچھ ایسا قلب پر اس کے لگا گئے حسین، دے دیا سر مگر نہ دستے یزید میں دیا، دے دیا سر مگر نہ ہاتھ دستے یزید میں دیا، دین کے دشمنوں کا سر نیچے جھکا گئے حسین، دین کے دشمنوں کا سر نیچے جھکا گئے حسین، جس کی نہیں۔ جی خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکنڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور چونکہ یہ آخری سیگمنٹ ہے اور گفتگو ایسی کہ بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے۔ ہمارے معزز مہمان
اپنے شعبے میں جو ہیں اور واقعی میں یہ استادوں کا درجہ رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب آپ سے چونکہ آبویسلی گفتگو ایسی کہ ہم انصاف نہیں کر سکتے اور زندگی کی آخری سانس تک نہیں کر سکتے, لیکن سر جب ہم واقعہ کربلا کی بات کرتے ہیں تو اس سے جو ہمیں درس اور سبق سیکھنے کو ملتا ہے, اور میری اصلاح بھی کیجیے گا کہ اس کو ایک خطے تک, ایک مذہب تک محدود نہیں کیا جا سکتا. اس کا جو سبق ہے وہ تو تمام کی تمام انسانیت کے لیے, اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے. یہ بالکل ایسی ہی ہے جی, اور یہ کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. کہ حسینیت جو ہے یہ ایک استعارہ ہے, ایک سمبل ہے حق و صداقت کا اور حریت فکر کا, کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر, لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. کہ بطور مسلمان ہمارے لیے اس میں بہت بنیادی سبق ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو دین, اور یہاں میں بطور خاص مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ جو خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کا جو بہت کلیدی رول ہے دین اسلام کی ترویج, تبلیغ, تشہیر اور اشاعت میں, اور حضرت علی مرتضیٰ نے بھی اپنے آخری لمحوں میں اپنے خانوادے کو یہی کہا تھا کہ دین کو اترتے دیکھا اور پھر دین کی حفاظت کی, اور پھر حفاظت تک ہی اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا, اس کی ترویج اور تشہیر یہ بھی اس خانوادے کی بنیادی ذمہ داری تھی. اور اگر میں یہاں یہ پوچھوں کہ حضرت داتا گنج بخش سید علی بن عثمان الحجویری لاہور آئے, وہ تو یہاں کے نہیں تھے, کس جذبے کے تحت آئے؟ خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری کس جذبے کے تحت خراسان سے چلے اور اجمیر پہنچے؟ سید نظام الدین اولیاء, یہ سادات کی وہ اولوالعزم اور جلیل القدر ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے گھر, خطے, قریے چھوڑے. آج ہمیں فکر ہوتی ہے میری قبر اپنے باپ کے پہلو میں بن جائے, میں اپنے گاؤں میں رہوں, گھرانہ اکٹھا رہے. اس خاندان جو ہے, اس کے جینز میں, اس کے خون میں کیا ایسی چیز شامل ہے کہ ان کو طلب اور تڑپ صرف اور کسک ایک ہی کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے, اور اس گھرانے کہ ان کچے گھروں میں وہ دین نازل ہوا, اور انہوں نے جنہوں نے اپنا سب کچھ اس دین کے لیے قربان کیا, وہ کب یہ برداشت کر سکتے تھے کہ اس میں کوئی تقدم اور تاخر ہو؟ اور جو ایک مراسلہ لکھا تھا حضرت امام علی مقام نے یزید کو, اور تخت یزید کو جھنجھوڑا تھا, مخاطب کیا تھا کہ دیکھو ہم اور تم بلا شبہ اوپر خاندانی طور پر کہیں جا کے مل جاتے ہوں گے, ہمارا نسب بھی شاید کہیں مل جاتا ہو, اور یہ خطہ اور یہ کریا یہ بت پرستی کی لعنت میں گرفتار تھا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس خطے پر اور انسانیت پر مہربانی کی اور رحمت کی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کا نور لے کر مبعوث ہوئے, اور پھر آپ نے ایک دین اور ایک نظام حیات اور ایک نظریہ زندگی ہمیں عطا کیا جس میں کچھ چیزیں حلال فرمائیں, کچھ چیزیں حرام فرمائیں, اور پھر عملی طور پر ایک سوسائٹی اور ایک معاشرہ اور ایک پرامن معاشرہ جس میں ہر چیز کا آپ نے تعین کیا, جہاں ایک مساوات ہے, جہاں عدل ہے, جہاں حقوق ہیں, جہاں انسانی عزت, وقار اور شرف اس کا تعین ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی حلال کردہ چیزوں کو تم حرام کر رہے ہو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی حرام کردہ چیزوں کو تم حلال کر رہے ہو, تم نمازوں کو ضائع کر رہے ہو, تم دینی روایات ان کو پامال کر رہے ہو, اگر تم ان سارے اعمال سے باز نہیں آؤ گے تو پھر میرے نانا کی تربیت مجھے اس امر پر مجبور کرتی ہے کہ میں تمہارے خلاف صف بستہ ہوں اور الہ کلمہ حق بلند کروں. اور یقیناً اگر امام علی مقام اس موقع پر نرم رویہ اختیار کرتے, کسی مصلحت کا شکار ہو جاتے, کوئی کمپرومائز کر جاتے, تو پھر آج ہماری مسجد کے میناروں سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, اسلام کی صداقت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اس کی جو صدائیں بلند ہوتی ہیں, یہ شاید اس طرح نہ ہوتی. حضرت ابو بکر صدیق عزم صدیقی, آپ نے آپ کے عہد میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور دین مکمل ہو گیا, اور اب اگر دین میں کوئی کمی یا زیادتی کرے, کوئی تقدم یا تاخر کرے, اور ایسا ہو اور
صدیق زندہ رہے یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ اگر جنگل کے پرندے آ کر میرے سر کے بال نوچ لیں اور درندے میرے پاؤں کی جو پنڈلیوں سے گوشت کھا لیں، پھر بھی میں ان لوگوں کے خلاف لشکر لے کر نکلنے سے باز نہیں آ سکتا۔ یہ تاریخ کا ایک بہت اہم اور مشکل موڑ تھا۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس موقع پر نرم رویہ اختیار کرتے، کوئی کمپرومائز کرتے، مصلحت اختیار کر لیتے، تو دین اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ اسی طرح 61 ہجری میں اور 60 ہجری میں جس وقت دین کی شکل کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس وقت زکوٰۃ اور نماز جیسے جو فرائض ہیں ان پر سوال اٹھائے جا رہے تھے، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت اور پھر جو آپ کے کارہائے نمایاں اور آپ کا عظیم انقلاب، اس کو مختلف شکل دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو اس موقع پر حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ اب عزم حسینی یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں یہاں پر سٹینڈ لوں، اور اگر آپ اس موقع پر اپنی پوزیشن نہ لیتے تو شاید آج اسلام اور آئندہ نسلوں تک اسلام اس طرح نہ پہنچتا۔ تو بنیادی سبق اس امر کا اور اس واقعہ کا یہی ہے کہ وہ دین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت اطہار کو، صحابہ کو عطا کیا، اس کو صحیح شکل تک آئندہ نسلوں اور قرنوں اور زمانوں تک پہنچانا، یہ کربلا کا سب سے بڑا سبق۔ بالکل صحیح۔ پیر صاحب مختصراً چونکہ وقت کم ہے تو اس لیے جی صاحب۔ جی دیکھیں، ہر چیز کے اثرات بسا اوقات عارضی ہوتے ہیں، لیکن جس طرح قرآن مجید فرقان حمید دائمی ہے، عبدالآباد تک رہے گا، اسی طرح کرب و بلا کے جو اثرات ہیں یہ بھی دائمی ہیں، صحیح، عارضی نہیں رہ سکتے۔ اور یہ فکر حسینیت جب تک قرآن موجود ہے، فکر حسینی بھی موجود رہے گی۔ معین الحق والدین حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ شاہ است حسین پادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نداد کے دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ یعنی آپ نے یہ واضح فرما دیا کہ صرف دین ہی نہیں، دین کو پناہ دینے والی حسین کی ذات ہے، اور یہ وہ ذات ہے کہ جو دین کی بنیاد ہے، جو دین کی اساس ہے، اور اس کے عبدالآباد تک یہ جو فکر ہے، یہ جو پیغام ہے، یہ قائم و دائم رہے گا، کیونکہ افضل ہے کل جہان سے گرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، کربلا کے اسباق میں سے جو ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنی زندگی میں دکھوں میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کا امتحان ہے کہ آپ اپنے رب سے تعلق کتنا رکھتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات وہ ہے جس نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے دکھ کا سامنا کیا، لیکن بوقت شہادت اللہ کے حضور سجدہ ریز تھے، اور اس دنیا کو سبق دیا تھا کہ دیکھو ہر حالت میں اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کائنات میں اس صحرا کو ہی گلشن نہیں بنایا، بلکہ اسلام کو بھی ایک گلشن کی صورت دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل صحیح۔ جی سر، اخلاق صاحب۔ بالکل ایسے ہی ہے، مقصد یہ تھا امام حسین کا کہ وہ ایک کلمہ توحید کو بچانا چاہتے تھے۔ حسین الہی معاشرہ تشکیل دینا، کیونکہ اس وقت جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس وقت حرام اور حلال میں تمیز نہیں رہی۔ صحیح۔ یزید شراب پیتا تھا، کہتا یہ سب بدعت ہے، یہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں آئی، یہ تو بنو ہاشم کا ڈھونگ ہے۔ لیکن حسین نے سٹینڈ لیا تھا، حسین نے کہا نہیں، میں کلمہ توحید کو ہی بچاؤں گا، میں الہی معاشرہ بھی تشکیل دوں گا، میں قرآنی معاشرہ بھی تشکیل دوں گا، میں حریت و آزادی کا درس بھی دوں گا، اور میری شہادت انسانیت کے لیے نجات ہوگی۔ میرا دل چاہ رہا ہے پھر میں شعر پڑھ دوں کہ حسین سب سے نمایاں ہے ذی وقاروں میں، انہی کی دھوم ہے دنیا کے تاج داروں میں، یہ پھول کھلا ہے قرآن کی بہاروں میں۔
جواب اس کا نہیں کوئی بھی ہزاروں میں جہاں میں گلشن ایما کی زیب و زین بنا، خدا کا دین جو سمٹا تو ایک حسین بنا۔ سبحان اللہ، خدا کا دین جو سمٹا تو ایک حسین بنا۔ بس یہاں میں امام زین العابدین نے کہا کہ میں نے ایک دن میں 72 جگر کے ٹکڑے دیکھے۔ پھر کہتے بابا مجھے معاف کر دینا کہ میں نے رونے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ جو واقعہ کربلا کے بعد 35 سال خون کے آنسو روتا رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ بابا مجھے معاف کر دینا۔ امام زین العابدین کہہ رہے ہیں جب پانی آتا تھا تو آنسو جاری ہو جاتے تھے، کسی قصاب کی دکان سے گزرتے تھے تو فوراً وہ کپڑا ڈال دیتے تھے، کیونکہ وہ پوچھتے تھے کیا تو نے اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا؟ میرے بابا کو تو 3 دن سے پانی نہیں ملا، بھوک اور پیاس میں شہید کیا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بابا میں نے رونے کا حق ادا نہیں کیا۔ اپنے بابا کا تعارف کراتے ہوئے کہہ رہے ہیں میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کے خیموں کو آگ لگا دی گئی، میں اس کا فرزند ہوں جسے نہ غسل ملا نہ کفن ملا، میں اس کا فرزند ہوں جس کی لاش تپتے صحرا میں بے گور و کفن پڑی رہی، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کے سر کو نوکے سنا پر بلند کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کے چاروں طرف دشمن ہی دشمن تھے، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کے اہل حرم کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک تماشائی بنایا گیا۔ یہ امام زین العابدین کے الفاظ ہیں، تاریخ میں پڑھے تو پتہ لگتا ہے کتنے مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ان پر۔ میں تو کہتا ہوں کہ حسین نے صبر کو معراج عطا کی ہے، اور ایسا صبر کہ صبر ایوب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ کبھی اون و محمد کی لاش پہ جا رہے ہیں، یہ چند گھنٹے میں ہوا ہے وقت عصر، کبھی اون و محمد کی لاش پہ پہنچ رہے ہیں، کبھی علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکال رہے ہیں، کبھی عباس کے بازو کو اکٹھا کر رہے ہیں، کہیں ایک جگہ سے بازو، کہیں سے دوسری جگہ سے بازو اٹھایا، اور کبھی علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ مل کے کہہ رہے ہیں پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ یہ دیکھیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا 57 سال یا 58 سال عمر تھی، میں کہتا ہوں عمر میں ضعیف تھے لیکن حوصلے میں جوان تھے۔ بس یہیں پہ میں ایک شعر پہ ختم کروں گا، اور میر انیس کا شعر ہے روفی صاحب کہ جب ظہر تلک حسین 72 کو رو چکے، جب ظہر تلک حسین 72 کو رو چکے، ایک دو پہر میں چھوٹے سے لشکر کو رو چکے، قاسم کو رو چکے، علی اکبر کو رو چکے، تربت بنا کے ننھی سی اصغر کو رو چکے۔ سیدانیوں نے رو کے کہا شور و شین سے لو اب زمانہ ہوتا ہے خالی حسین سے، لو اب زمانہ ہوتا ہے خالی حسین سے۔ اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خواتین و حضرات، آج کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ سر پروفیسر صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا، پیر صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا، اخلاق صاحب کا، شیف ماجبین کا، روفی صاحب آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی، لیکن جانے سے پہلے روفی صاحب بسم اللہ۔ سلام اہل بیت پیش کریں۔ بسم اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تو نبی کا پیارا حیدر، میں تیرے نثار حیدر، کہوں بار بار حیدر، کرو بیڑا پار حیدر، یا علی سلام علیکہ، یا علی سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تیری شان ہے دوا
یا بطول ہو سلامی ہو قبول یہ غلامی یا بطول سلام علیکہ یا بطول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حسن کریم و اکرم تیری شان ہے معظم کرو یاد تجھ کو ہر دم نہیں کوئی اور ہمدم یا حسن سلام علیکہ یا حسن سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حسین میرے مولا تو نبی کا ہے نواسا یہ جہاں غلام تیرا لو سلام اے آقا میرا یا حسین سلام علیکہ یا حسین سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ بارہ امام پیارے پیارے نبی کے تارے ساجد یہی پکارے ہمیں دیجئے سہارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہے جہاں پہ تیری رحمت کرے مولا تیری مدحت میری ہے یہی سعادت کہ ملی ہے تیری نسبت یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تو نبی کا پیارا حیدر میں تیرے نثار حیدر
रसूल सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह अलैका या हसन सलाम अलैका या हसन सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह अलैका या हुसैन सलाम अलैका या हुसैन सलाम